मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। ज़ौक़ से मोहब्बत से आवाज़ आनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। इसकी तफसीर तो बहुत ही तवील है, डिटेल देखनी है तो आप तफसीर बुरहानुल कुरान जो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने लिखी है, उसको आप पढ़ें। मैं बड़े इख्तिसार के साथ उसमें से चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। 4 मरतबा ये लफ्ज़ मोहम्मद कुरान पाक में आया है और ख़ूबसूरत बात यह है कि मोहम्मद के हर्फ भी 4 हैं जी। मोहम्मद, मीम हा और मीम दाल, हर्फ भी 4 है। अल्लाह ने उसको उतारा भी कुरान में 4 मरतबा है और ऐसा प्यारा नाम है। अब इस पे मैं चला जाऊं तो फिर आगे जो ख़त्म नबुव्वत की बात करना चाहते हैं वो रह जाती है। बहरहाल फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। इसका क्या मतलब है जी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नॉट द फादर ऑफ एनी मैन, किसी मर्द के बाप नहीं है जी। जरा गौर से सुनना बात को। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने 3 या 4 बेटे अता फरमाए। इख्तिलाफ है कि सरकार के बेटे कितने थे, 3 थे या 4 थे। मेरा अपना जो ओपिनियन वो ये है कि सरकार के 4 बेटे हैं, तैयब, ताहिर, कासिम और इब्राहिम। 4 है ना। सबसे आखिरी बेटा इब्राहिम। पहले 3 बेटे मक्का शरीफ में पैदा हुए, वहाँ फौत हुए, और आखिरी बेटा मदीना शरीफ में पैदा हुआ और वहीं फौत हुआ। 4 बेटे माँ की गोद से उठा लिए गए। जब दूध पी रहे थे अपनी माँ का तो शीर खारगी में उनको उठा लिया गया। वो उनमें से कोई मर्द नहीं बना, उनमें से कोई मर्द नहीं बना, बालिग नहीं हुआ जी। बचपन में उनको उठा लिया गया। जी हाँ, बचपन में क्यों उठा लिया गया? बच्चे का उठ जाना, छोटे बच्चे का जी फौत हो जाना कोई मामूली सदमा नहीं होता। अल्लाह ने अपने महबूब को इतने सदमात में से क्यों गुजारा कि बच्चे पैदा होते हैं, फौत हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, फौत हो जाते हैं। और जब आखिरी बेटा फौत हुआ और हजूर जानते थे कि इसके बाद मेरा कोई और बेटा नहीं होने वाला, तो उस बेटे पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत दुखिया हुए। हदीस है कि जब उसकी मैयत को आपके सामने लाया गया, आपने झोली में उठाया तो फरमाया कि इन्ना बिफिराकिका लमहज़ूनून या इब्राहीम, ए इब्राहीम आज तेरे बिछड़ने पर हम बहुत दुखिया हैं। हजूर की आंखों से आंसू बरसने शुरू हो गए। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करती है, अतब की या रसूल अल्लाह, हजूर आप भी रो रहे हैं? फरमाया, रोना अल्लाह की रहमत है। ये रोना जो खुद ब खुद आ जाता है ये अल्लाह की रहमत है। तो हजूर को दुख हुआ, सरकार ने तकलीफ उठाई बच्चों के बिछड़ने पर। क्यों हुआ ऐसा? अल्लाह ने उन बच्चों को जिंदगी लंबी क्यों ना अता फरमाई? वो क्यों ना बड़े हुए, क्यों ना हजूर के साथी बने? सबब यह है कि अगर उनमें से कोई बड़ा होता, अगर उनमें से कोई मर्द बनता, रजुल बनता, तो लोग कहते कि जिस तरह पहले रसूलों के बेटे रसूल होते थे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ज़्यादा इस बात का हक रखते हैं कि आपकी औलाद को रिसालत अता की जाए। अगर दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी बन सकते हैं, अगर ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे यहया अलैहिस्सलाम नबी बन सकते हैं, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक और इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी बन सकते हैं, इसी तरह दीगर अंबिया किराम नबियों की औलाद अगर नबी बनती थी तो हजूर तो इमामुल अंबिया है।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء ہیں، ممکن تھا کہ آپ کے کسی بیٹے کو لوگ نبی مان لیتے، لوگ رسول مان لیتے، لوگ گمراہ ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے گمراہی کا رستہ بند کرنے کے لیے اور سرکار کے مقام ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سرکار کے چاروں بچوں کو بچپن میں اٹھا لیا۔ جی یہ نقطہ سمجھ میں آیا؟ جی حضور کے چاروں بچوں کو بچپن میں کیوں اٹھایا گیا؟ جی صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اگر حضور اللہ سے دعا کرتے کہ میرے بچے رہیں تو اللہ تعالیٰ تو حضور کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جی اجابت کا صحرا، نجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جی حضور تو جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سرکار کو عطا فرماتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تجھے اتنا دے گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا نہیں مانگتے، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مقام ختم نبوت کے تحفظ ہی کے لیے میرے بچوں کو اٹھا رہا ہے۔ بلکہ میں تو اس کو یوں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی۔ حضور نے اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی، یا اللہ اٹھا لے۔ جی اگر اس طرح عقیدہ ختم نبوت میری امت کے دلوں کے اندر محفوظ رہتا ہے تو میں بچوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جی بلکہ آگے بڑھ کر میں کہوں کہ گویا حضور یہ اشارتاً سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا، یہ اسلام کا وہ عقیدہ ہے جس پر بچے بھی قربان کرنے پڑے تو کر دینا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آج گلی گلی میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جی تحریک لبیک کی جو ان کی کوشش تھی، جو وہ کرنا چاہتے تھے، اور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو پیش کیا۔ وہ بیمار ہوئے اس دھرنے کے اندر جو انہوں نے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اسی سے وہ بیمار ہو کر آئے اور وصال فرما گئے۔ تو دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں تاکہ ختم نبوت محفوظ ہو جائے۔ بہرحال رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ تو نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن علماء جانتے ہیں کہ لیکن استدراک کے لیے ہوتا ہے، پہلے کی جو بات ہوئی ہے نا اس میں کوئی شبہ رہ گیا ہے، اس کو لیکن سے دور کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن، ہم کہتے ہیں لیکن عربی میں ہے لیکن، چیز وہی ہے۔ لیکن تب بولا جاتا ہے کہ جب کوئی بات شبہ والی رہ جائے کہ بھائی بات تو ایسی ہے لیکن اس میں یہ بھی ہے۔ یہاں لیکن کیوں کہا گیا، یہاں لیکن کیوں کہا گیا؟ پہلے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، آگے فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہے۔ ذرا غور سے سن لو۔ جی تفسیر یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کی گہرائی میں جا کر کوئی نقطے محبت کے نکالے جائیں، کوئی ہدایت کی کوئی بات نکالی جائے۔ جی ترجمہ لفظی تو سارے ہی کر سکتے ہیں۔ جی لیکن اللہ کے رسول ہیں، ایسا کیوں کہا دوستو؟ ذرا غور سے سننا۔ وہ یہ ہے اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جسمانی طور پر تو کسی کے باپ نہیں ہیں، فزیکلی تو وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں،
مگر چونکہ اللہ کے رسول ہیں تو رسول ہونے کے لحاظ سے ساری امت کے باپ ہیں. رسول ہونے کے لحاظ سے being the prophet, رسول ہونے کے اعتبار سے وہ باپ ہیں اور ساری امت کے باپ ہیں, کیونکہ جو رسول ہوتا ہے ساری امت کے لیے باپ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, آپ کی بیویاں سارے مومنوں کی مائیں ہیں. جب بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں تو خود کملی والا ساری امت کا باپ ہے. حضور ساری امت کے باپ ہیں. تو دوستو باپ ایک ہی ہوتا ہے. باپ ایک ہی ہوتا ہے. جو ہمارا جسمانی باپ ہے جی, اس کے ساتھ کوئی کہے کہ وہ بھی میرا باپ ہے جی, تو وہ بدبخت ہے, وہ دیوس ہے جی. اپنے جسمانی باپ کے ساتھ اگر کوئی دوسرا باپ لگائے گا تو وہ دیوس ہے. تو دوستو وہ جو ساری امت کا باپ ہے, وہ جو ساری امت کا باپ ہے, اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نبی لگائے گا تو وہ اس سے بڑا دیوس ہے. اور بدبخت, جب جسمانی باپ دوسرا نہیں ہو سکتا تو ایمانی باپ دوسرا کیسے بن سکتا ہے؟ ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد. ہمارا ایمانی باپ صرف ایک ہے. بولو ہمارا ایمانی باپ صرف ایک ہے, اور وہ تاجدار مدینہ ہے, وہ محمد مصطفیٰ ہیں, وہ امام الانبیاء ہیں, وہ محبوب خدا ہیں, وہ حسنین کے نانا ہیں, وہ فاطمہ کے بابا ہیں, وہ علی کے بھائی ہیں, وہ صدیق اکبر کے یار ہیں. ان کے سوا کوئی ہمارا ایمانی باپ نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے تو گویا کہنا چاہتا ہے میں بھی تمہارا باپ ہوں. تو پھر اس کے منہ پر جوتے مارو کہ دفع ہو جا, تیرا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا ایک ہی باپ بنایا ہے, اور اس امت کا باپ بھی صرف کملی والے آقا ہی. تو اس لیے فرمایا, اور آگے سنو, ارشاد فرمایا وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. ذوق سے بلند آواز سے آواز آنی چاہیے. آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. کیا ہیں؟ خاتم النبیین. اچھا, یہ لفظ بھی یاد کرنا چاہیے, کبھی اڑ بھی جاتا ہے. وہ خاتم النبیین جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. اچھا, خاتم النبیین اس کا معنی کیا ہے؟ اس پر ذرا غور کریں. خاتم کا معنی ہوتا ہے سیل. خاتم النبیین, the seal of the prophets. حضور علیہ السلام کیا ہے؟ the seal of the prophets. سیل کو ذرا سمجھیں. مہر, سٹیمپ. سٹیمپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاتم النبیین. خاتم, اس کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو ہوتی ہے نا انگوٹھی, اس کو بھی خاتم کہتے ہیں. عربی میں یہ جو رنگ فنگر ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم جی. رنگ فنگر, اس کو کچھ اور کہتے ہیں کچھ. یہ انگوٹھی آپ انگلش میں اس سے بہتر جانتے ہیں, جو پہنی ہوتی ہے, اس کو خاتم کہتے ہیں. اس زمانے کے اندر انگوٹھی کے اندر ہی مہر ہوتی تھی. بادشاہ جو تھے نا, وہ اپنی مہر کو اپنے پاس رکھتے تھے, اپنے ہاتھ میں انہوں نے پہنی ہوتی تھی. جب سٹیمپ لگانی تھی یوں لگا دیتے تھے. حضور علیہ السلام نے بھی چند دن انگوٹھی پہنی تھی. جب آپ کو مہر بنوانا پڑی, خطوط لکھے بادشاہوں کو,
تو کہا گیا کہ بادشاہ ہوتے ہیں خطوط کو بغیر سٹیمپ کے ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو لہٰذا آپ بھی بنوائیں۔ تو آپ نے انگوٹھی بنوائی اور آپ نے اپنے دست مبارک میں اپنی انگلی میں چند دن کے لیے پہنی، اور اس کے اندر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ اس کی تصویریں آج بھی بعض جگہ پر ملتی ہیں، موجود ہیں۔ اس کو بھی کہتے ہیں خاتم، کیونکہ اس کے اندر مہر ہوتی تھی، سٹیمپ ہوتی تھی، اس لیے اس کو انگوٹھی کو بھی خاتم کہا گیا اور سٹیمپ کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ تو سٹیمپ حضور کو کہا گیا کہ نبیوں کے لیے سٹیمپ، حضور نبیوں کے لیے سٹیمپ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ کوئی خط لکھتے ہیں، کسی کو کوئی لیٹر بھیجتے ہیں، تو اس کو لکھ کے آپ اس کو انویلوپ میں ڈالتے ہیں، انویلوپ میں ڈال کر اس پہ ایڈریس لکھتے ہیں، پھر اس کو لے جاتے ہیں آپ پوسٹ آفس میں، پوسٹ آفس والے اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے ہیں۔ سٹیمپ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ اس میں نہ کوئی چیز ڈالی جائے گی اور نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جائے گی۔ جب سٹیمپ لگ گئی تو اب کچھ چیز اس میں نہ ڈالی جا سکتی ہے اور نہ اس میں کچھ نکالی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے میں نے انبیاء کرام بھیجے، 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اس کے بعد رب العالمین نے اس سلسلہ نبوت کے اوپر سٹیمپ لگا دی، محمدی سٹیمپ لگا کے بتا دیا اب اس سلسلہ نبوت میں سے نہ کوئی نکالا جائے گا اور نہ اس سلسلے میں کوئی دوسرا ڈالا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہی تفسیر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ آج پتہ نہیں گلا کیوں نہیں ساتھ دے رہا۔ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارک ارشاد فرمایا، ابھی میرے پیش رو نے بھی حدیث پڑھی ہے، وہ ذرا میں بھی اس کو اپنے انداز میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا دارا فاحسنها واجملها الا موضع لبنة فجاء الناس يطوفون حولها ويقولون ما اجملها وما احسنها وهلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبيين۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ میں ٹھیک ہوں، اب گلا بس پتہ نہیں کیوں ہے تھوڑا سا ساتھ نہیں اس نے دیا، لیکن پھر بھی بات یہ وہ ہے کہ جس کا گلے سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ دل سے نکلنے والی بات ہے۔ گلا ساتھ دے یا نہ دے لیکن دل ساتھ دے رہا ہے۔ اور آپ جب تک محبت سے میری بات سن رہے ہیں، میں سناتا ہوں اور بات بہت لمبی بھی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ 20 منٹس پہ میرا بات کا جو ٹائم بھی ہے یہ بھی ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ باقی رہ گئے، کتنے 6-7 منٹ ہے، 10 منٹ ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک کو ذرا سنو۔ حضور علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا ہے، تو جو تفسیر قرآن والا رسول کر دے اس کے بعد پھر کوئی اور تفسیر قبول ہو سکتی نہیں۔ مرزائی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں خاتم النبیین، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے سب سے افضل نبی۔ جی مرزائیوں سے کہو، ان کے سامنے آیت پڑھو، کہتے ہیں کیوں نہیں جی، ہم کیوں نہیں مانے کہ قرآن ہے، حضور خاتم النبیین ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے سینٹرز کے باہر یہ آیت بھی لکھی ہوتی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس آیت کو بھی لکھتے ہیں خاتم النبیین۔ اب کدھر جائیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں خاتم النبیین۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہوتا ہے سب سے
افضل نبی، جیسے کہتے ہیں جی فلاں خاتم المحدثین ہے، فلاں خاتم المحققین ہے، وہ محققین کا سب سے افضل ہے، وہ جناب وہ محدثین کا سب سے افضل ہے جی. تو اس طرح سے کر کے حضور کو بھی کہا گیا ہے خاتم النبیین، یعنی ان پر سب کے درجے ختم ہو جاتے ہیں جی، سب سے آخری درجہ ان کا ہے، یہ نہیں کہ سب سے آخری ٹائم ان کا ہے، یہ گمراہی ہے ان کی. تو سنیے، رسول پاک جانتے تھے کہ اس طرح کے دجال اور کذاب آئیں گے اور قرآن کا مطلب بگاڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس آیت کی تفسیر خود فرما دی ہے. اب تفسیر محمدی کے بعد کوئی اور تفسیر قبول نہیں کی جائے گی. حضور فرماتے ہیں، فرمایا انما مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے رسولوں کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل بنا دارن، جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا، فاجملها واحسنها، اسے بہت ہی پیارا کر دیا، بہت ہی خوبصورت بنا دیا، الا موضع لبنۃ، ایک جگہ پتھر نہیں لگایا، فجاء الناس یطوفون حولها، لوگ آ کر اس کے گرد پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ما اجملها وما احسنها، کیا پیارا گھر ہے، کیا پیارا گھر بنایا گیا ہے. وَحَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ پتھر اگر لگ جاتا تو یہ گھر پورا ہو جاتا، اگر یہ پتھر لگ جائے تو یہ گھر پورا ہو جائے. یہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ آگے سنیے، فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ،